सरहद के उस पार प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की जा रही थी। पाकिस्तान की तरफ से बहुत अच्छे बयान आए। इंडिया ने भी उन बयानों का जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को चिट्ठी लिखी पाकिस्तान डे के दिन, और इमरान खान की सेहत के बारे में भी पूछा, उनके लिए नेक ख्वाहिशात भेजी। उसके बाद अभी 2 रोज़ पहले पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हमाद अजहर ने ये स्टेटमेंट दी कि भारत से वो चीनी और कपास इंपोर्ट करेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से इस स्टेटमेंट को देखा जा रहा था। लोग सोच रहे थे कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात फिर से बहाल होने जा रहे हैं, ट्रेड होगी, तो काफ़ी पॉजिटिव खबरें थी। अब से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान की कैबिनेट ने यू टर्न लेते हुए ये कहा है कि जब तक भारत कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को फिर से रीइंस्टेट नहीं करता, तब तक हमारे ताल्लुकात में कोई बेहतरी नहीं आ सकती और हम भारत से चीनी कपास इंपोर्ट नहीं करेंगे। हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है बशानी साहब। शुक्रिया जनाब, थैंक यू। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे बशानी साहब कि भारत की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आ रहा, जबकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बढ़ चढ़ कर ये बातें कर रहे हैं कि हमने पास्ट को बेरी करना होगा, आगे बढ़ना होगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये 2-3 सालों से बोलते आए हैं कि अगर भारत एक कदम उठाएगा तो हम 2 कदम उठाएंगे। तो भारत ने कदम उठाया, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा अच्छा जेस्चर रहा। उसको इमरान खान साहब ने भी देर से ही सही अप्रिशिएट किया, लेकिन जब ट्रेड नॉर्मलाइजेशन होने की बात होने लगी और बहुत ही पॉजिटिव न्यूज आई, आई एम श्योर आपने भी इसके ऊपर अपना तस्करा किया होगा। तो हाउ डू यू फाइंड कि आज कंप्लीट यू टर्न लेते हुए गवर्नमेंट ने ये मना कर दिया है कि हम इंडिया से कोई इंपोर्ट नहीं करेंगे? व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ द सिचुएशन? ये पाकिस्तान की तरफ से इतनी इनकंसिस्टेंसी क्यों है? देखें जी, पहली बात ये है कि ये अपियरेंटली इज़ वेरी पजलिंग टू लुक एट दिस, लेकिन इसको अगर आप देखें ना हिस्टोरिकल पस मंज़र में, तो देयर इज़ नथिंग न्यू। ये स्पेसिफिकली जो गुज़श्ता 3 साल से जो पाकिस्तान में हुकूमत है और इसकी जो पॉलिसीज़ हैं, उसमें ये एक बहुत ही जो है ना वो एक्सपेक्टेड किस्म की टर्न होता है हर बड़े डिसीजन के पीछे। और इसको हम जो है वो अगर इस नुक्ता नज़र से देखें तो इज़ नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू इंडिया पाकिस्तान पीस प्रोसेस या ये जो डेवलपमेंट हो रही थी, बल्कि और भी जो वाइटल इश्यूज हैं उनके अंदर इस तरह की जो है वो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जिसका वाज़े मतलब ये होता है कि ये जो हुकूमत है ना, इसको हम जो संजीदा लोग हैं ना वो इसको बहानमती का कुंभा कहते हैं, जिसमें कि तरह तरह की बोलियां बोलने वाले लोग उन्होंने एक तरीके से जबरन कह लें जमा कर लिए इनविजिबल फोर्सेस के इशारे पे, या इक़्तिदार के जो है वो लालच में, या जो भी वजह है। लेकिन ये कोई वन पार्टी जो होता है ना, एक कॉन्सेप्ट जिसके अंदर के एक लोगों का ज़हन साजी होती है, एक तरह सोचते हैं बड़े बड़े इश्यूज पे, और जब इतनी लंबी पार्टी है 20-20 साल के बाद आई है तो उसके अंदर एक 20-20 साल डिबेट होता है। इस तरह मसलन इंडिया पाकिस्तान डिबेट में तो कोई आदमी जिसने पॉलिटिक्स में 2-4 दिन भी गुजारे हैं, उसको कम अज कम जो है वो इन बेसिक चीज़ों का पता होता है कि हमने क्या कहना है, क्या कह सकते हैं और क्या नहीं कह सकते। चूँकि ये मोस्ट आप कह सकते हैं कि एक बर्निंग और टॉक अबाउट इशू जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो इंडिया पाकिस्तान पीस प्रोसेस के हवाले से है। लेकिन जिस तरीके से ये गवर्नमेंट एक ऐलान लेके आई और फिर जिस तरीके से ये बैक ट्रैक किया, इसको अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यानदारी से क्रिटिसाइज करें तो इसके लिए हेडलेस चिकन का लफ्ज़ यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि दैट शोज़ कि उनको पता ही नहीं है सिमत का कि वो चाहते क्या हैं, और एक तरफ दौड़ के उन्होंने एक जो है वो बयान दे दिया तो ये बयान को ऐसे नहीं आ गया कि कोई कमेटी थी या वगैरह वगैरह। ये जो कमेटी थी, जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन कमेटी, क्या नाम है इसका, इसका जो बाकायदा मिनिस्टर की सदारत में
जो है वो इजलास हुआ, और तफसीली गौर व गौज के बाद डेफिनेटली ये जो एलामिया जारी हुआ, इसके पीछे प्राइम मिनिस्टर और जो एस्टेब्लिशमेंट की पावरफुल स्टेक होल्डर हैं उनकी नाड, उनकी हाँ और उनकी इसमें रजामंदी डेफिनेटली शामिल थी। अब उसके बाद जो रिएक्शन सामने आया ना जी, अब ये देखना होता है ना कि जब आप इस तरह के डिसीजन करते हैं तो ऑब्वियसली यू आर नॉट कंसल्टिंग, सब लोगों को आप कंसल्ट नहीं करते। तो पाकिस्तान में मैंने बहुत पहले ये कहा था कि पाकिस्तान के अंदर एक तो होती है ना पावर स्ट्रगल, जो दुनिया के हर मुल्क में है, और कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके अंदर डिफरेंट किस्म की लॉबीज नहीं हैं, जिनके अपने इंटरेस्ट क्रैश होते हैं और वो चीज़ों को अपने अपने अंदाज में पेश करते हैं, और फिर उस पर इस तरह का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो आता रहता है। देयर इज नथिंग न्यू। लेकिन पाकिस्तान में देयर इज समथिंग मोर देन दैट। ये पावर स्ट्रगल से भी अगला एक चीज़ है जिसके अंदर मुख्तलिफ पावरफुल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो स्टेट के अंदर एक पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, और उन्होंने उस पोजीशन की वजह से दूसरे जो पार्ट्स हैं और पार्सल्स हैं उनको उन्होंने यरगमाल बनाया होता है कि आप हमारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। कश्मीर के हवाले से जो इशू चल रहा है ना जी 70 साल से, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि उसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं और उन्होंने अपना अपना वहां पे जो है वो एक जो होता है ना जी बिल्कुल ट्रेंच बना के बैठे हुए हैं, मोर्चा बंद हैं, उससे वो निकलने के लिए तैयार नहीं। और जब कोई एक लॉबी जो है वो अमन की बात कर रही होती है, ओपनिंग की बात कर रही होती है या न्यू प्रपोजल्स की, तो वो आराम से उसको देख रहे होते हैं कि हम देख लेंगे कि ये कैसे होगा, वी आर नॉट गोइंग टू लेट इट हैपन। और ये हम तकरीबन 20 दफ़ा देख चुके हैं गुज़श्ता जो है वो 20-30 सालों में ही, अगर और पीछे ना जाएं। तो ये उसका एक क्लासिकल किस्म की एग्जांपल है कि हाउ मच कन्फ्यूजन जो है वो पाया जाता है। पाकिस्तान की जो पॉलिसी मेकर हल्के हैं उनके अंदर किस कदर कन्फ्यूजन है, किस कदर जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जो क्लैश की हद तक जो है बल्कि दुश्मनी की हद तक उनके दरमियान मौजूद है। किस तरीके से जो है वो मुख्तलिफ लॉबीज अपने तौर पे जो डिसीजन करती हैं बगैर ये देखे कि इसको हम इम्प्लीमेंट करने की पोजीशन में हैं या नहीं हैं। तो ये क्लासिकल एग्जांपल साबित होती है, जो कि ये साबित करती है कि पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है या वजारत दाखिला और दफा है, जो इंडिया और अफगानिस्तान वगैरह से डील करने जिनको चाहिए जो कि करते नहीं हैं, तो उनके अंदर किस कदर जो है वो एक कंफ्यूजिंग किस्म की सिचुएशन पाई जाती है। और इवन डे टू डे इश्यूज पे जो है उनका ना तो एक माइंड है ना क्लैरिटी है, जिसकी वजह से हमें इस तरह के दिन देखने पड़ते हैं। यानी ये तो फिर इसके आगे आप डिस्कस करेंगे जब इसके क्या असरात हैं, इसका इंडिया पे क्या असर पड़ता है, इंटरनेशनल बरादरी पे क्या पड़ता है, ये चीज़ें तो फिर उस पर आप बात करेंगे। लेकिन फॉर मी इज़ वेरी अनसेटलिंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान और इंडिया बोथ। देखें अब ये इस तरह के आपने आर्टिकल पढ़ने शुरू कर दिए थे, ये होंगे इंडियन प्रेस में भी और पाकिस्तानी प्रेस में भी, कि जहाँ लोग अमन की तरफ पेशकदमी करना चाहते थे। मसलन मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जहाँ पे उन लोगों का जिक्र था जो कि पाकिस्तान इंडिया ट्रेड से वाबस्ता थे, जो 2 साल पहले जब बंद हुआ तो हाउ बैडली दे वर अफेक्टेड बाय दैट। उनका किस तरह जरिया माश ख़त्म हो गया, उनकी रोज़ी और रोज़गार जो है वो तबाह हो गया। ये रेकलेस किस्म की जो है आपकी अटेम्प्ट्स हैं जिसमें आप देखते ही नहीं कि आप सोसाइटी के किसी तबके को, किसी ग्रोह को जो है वो किस बुरे तरीके से माशी तौर पे उसकी जो है ज़िंदगी के बेसिक ज़राए भी छीन देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल, आपने ठीक बात कही। उन तमाम लोगों के लिए आज बेहद अफ़सोस होता है, जिनकी ज़िंदगी पिछले 2-3 साल से रुकी हुई थी। पाकिस्तान हो या इंडिया हो या कोई और स्टेट हो, हर स्टेट की एक ऑफ़िशियल स्टेटेड पॉलिसी होती है और वो कोई भी नया कदम उठाने से पहले उस ऑफ़िशियल पोज़ीशन के ऊपर, उस पॉलिसी के ऊपर अपनी नज़रसानी एक दफ़ा कर लेते हैं। और फिर ये देखते हैं कि अब हमारे सामने 2 रास्ते हैं कि या तो हम कोई यहाँ से एक कंप्लीटली नया रास्ता खोलें या फिर जो हमारी ऑफिशियल पोजीशन है उसमें ये देख लें कि गिव एंड टेक कितना है। थोड़ी बहुत अगर गुंजाइश है तो हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान को ये पता नहीं था कि जो आज उन्होंने इस तरह का फैसला लिया है, इससे इंडिया तो ये सोचेगा कि इनकी सीरियसनेस पर
اچھا ہوا ہم نے کوئی بہت بڑا بیان پہلے نہیں دیا، کیونکہ اگر ہم 2 قدم اور آگے چلے جاتے تو آج ہمیں ہی ہمارے لوگوں کے درمیان امبیرسمنٹ ہونی پڑتی. لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ انڈیا میں اس وقت مودی صاحب کو لے کر لوگوں کی ایک کم سے کم یہ امیج بنی ہوئی ہے کہ وہ سخت فیصلے لیتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کوئی جلد بازی نہیں دکھائیں گے. تو جب پاکستان کی طرف سے اس قسم کی پیشکش ہوتی ہے اچھے تعلقات کی، ٹریڈ کی، تو اس کے بعد اگر پردھان منتری مودی اور آگے چلے جاتے اور آج اگر یہ بیان جو آج سنا ہے اس کے بعد کیا ان کی اپنی امیج کو کتنا نقصان پہنچتا؟ پہلے یہ بتائیں سر. دیکھیں جی، وہ امیج کو تو ڈیفینیٹلی اتنا بلکہ اس سے زیادہ نقصان پہنچتا جو ان کے امیج کو پہنچا ہے اگر. لیکن پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے امیج ایسا بنا لیا ہے انفارچونیٹلی کہ جیسے کہ میرے لیے اٹ واز ناٹ سرپرائزنگ، سو دیٹ مینس دیر آر 100,000 آف پیپل ان انڈین سب کانٹیننٹ جن کے لیے سرپرائزنگ نہیں ہے، چونکہ ان کا یہ ایک پرسنالٹی ٹریٹ ٹائپ چیز بن گئی ہے جی، کہ یہ بات کر کے تو پھر واپس ہو جاتے ہیں. تو اس سے آپ کی کریڈیبلٹی ڈیفینیٹلی ڈیمیج ہوتی ہے، ڈراسٹکلی ڈیمیج ہوتی ہے. اور اسپیسیفکلی ان ریفرنس ٹو انڈیا، چلو باقی دنیا کو چھوڑیں، کہ انڈیا کا پہلے سے ہی آپ نے دیکھا کہ ہسٹوریکلی انڈیا کا سب سے بڑا سٹینڈ ہی یہ رہا ہے کہ اگر ہم پاکستان سے بات کریں، پہلی بات یہ ہے تو بات کس سے کریں کہ ہو از ان چارج. اور پھر ہم اگر اس سے بات کریں گے بھی تو جو ہسٹوریکل ایونٹس ہوئے انڈیا کے ساتھ جو کہ شاکنگ تھے، جن میں سب سے بڑا ایونٹ جو ہے وہ اٹل بہاری واجپئی صاحب کے ساتھ ہوا تھا، کہ ان کو کس طریقے سے جو ہے ایک الگ تصویر دکھا کے تو کس طریقے سے ان کے پیٹھ پہ خنجر جھونکا گیا تھا اس وقت ان کے اپنے الفاظ میں، کہ کس طریقے سے ان کو انگیج کیا گیا، ان کو مینار پاکستان پہ لایا گیا اور اس طرح پریٹنڈ کیا گیا جس طرح کے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک بہت بڑی اوپننگ ہو رہی ہے، اینڈ وی آر سنسیئر اینڈ وی آر ریئلی فار اٹ، یہ ان کو دیا گیا میسج. لیکن اندر سے جو پلاننگ ہو رہی تھی اور جو اس کی ایکچوئل شکل سامنے آئی وہ ظاہر ہے کہ بیک سٹیبنگ کی ایک کلاسیکل ایگزامپل تھی، اس سے بہتر کوئی ایگزامپل ہو نہیں سکتی، بدتر ساری. تو یہ کریڈیبلٹی کا ایشو ہے کہ بعد میں جو انڈین پالیسی میکر تھے یا ڈیسیجن میکر تھے وہ اس پہ بات کرتے رہے کہ بھائی کس سے بات کی جائے جب تک کہ آپ کا جو نیگوشیٹنگ پارٹنر ہے وہ ریلائبل نہیں ہے اور اس کی کریڈیبلٹی ایشوز ہیں، تو دین دیر از نتھنگ یو کین ڈو، چونکہ آبویسلی دے آر ناٹ ایبل ٹو ڈیلیور وٹ دے ٹیل یو. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہو گئی کہ اس میں پھر یہ عام تاثر یہ پیدا ہوا کہ اصل میں پاور ہے کس کے پاس، چونکہ لگتا ایسے ہے کہ جب ایک پاورفل پرسنالٹی ایٹ دی پوزیشن آف پاور، یہ نہیں کہ پاور سے باہر، ایٹ دی پوزیشن آف پاور آبویسلی بیٹھا ہوا ہے، ایک ملٹری باس ہے، چیف آف دی آرمی سٹاف ہے، یا وہ جو ہوتا ہے ان کا کمانڈر ان چیف جو ملٹری آرمی کا، یا دوسری طرف پرائم منسٹر ہے، تو دے آر پیپل آف دی پوزیشن، رائٹ. تو وہ جو ڈیسیجن کرتے ہیں اس میں تو لگتا ہے نا کہ اس پوزیشن کے پیچھے ساری جو ہے وہ ایک کنسنسس آف اوپینین ہے، لیکن دوسرے دن آپ کو پتہ چلے کہ یہ تو بالکل بہت بڑی شیکی قسم کی فوٹنگ پہ تھے یہ، اینڈ ایکچولی دیر آر لاٹس آف پیکٹس آف پاورس جو کہ ریئل ڈیسیجن میکر ہیں، اور ان کی موجودگی میں ہم کس سے بات کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر بات درست نکلتی ہے، اور انہوں نے کافی اس پروسیس کو شیک کیا ہے، جو ایک نئی امید پیدا ہوئی تھی اس کو انہوں نے شیک کیا، کریڈیبلٹی ایشو خود کھڑا کر دیا، اس پہ سوالیہ نشان بنا دیا. اور اب آپ یاد رکھیں کہ انڈیا کے حوالے سے جب بھی انہوں نے اوپننگ کی تو سب سے پہلا سوال ان سے یہی کیا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا نا، مؤخر کرنا، دیٹ مینس ٹو ڈیلے، ٹو ناٹ امپلیمنٹ رائٹ اوے. اس میں چلیں تھوڑی سی ایک پازیٹیو بات رہ گئی، اگر کوئی پازیٹیویٹی ڈھونڈنے کی کوشش کرے چراغ لے کے تو اس سے ملے گی یہ تھوڑی سی کہ جی چلیں جو ہے انہوں نے اس کو ٹوٹلی ڈسمس یا کینسل نہیں کیا، اس کو انہوں نے مؤخر کر دیا، میننگ کچھ عرصے کے لیے اس کو آگے کر دیا تاکہ اس پہ مزید سوچا جائے. تو میرے خیال میں یہ ڈیسیجن اٹ سیلف اٹ واز ہیسٹی، اور اس میں انہوں نے پاور کے سارے پیکٹس کو شامل نہیں کیا، یا انہوں نے یہ ایزیوم کیا کہ پاور کے سارے پیکٹس جو ہیں ان کے انفلوئنس میں ہیں، جو کہ حقیقت نہیں ہے. پاکستان میں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ اور ڈیپ اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے
اور خود وہاں کی پاورفل جو ایلیٹ ہے اس کے اندر جو ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں اور ڈفرینٹ جو انٹرسٹ گروپس ہیں وہ اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ حرف آخر سمجھتے ہیں اور وہ کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتے، خواہ وہ پرائم منسٹر ہے یا کون ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم پوسٹ پون کرتے ہیں اس مسئلے کو تھوڑا سا آگے، اور اس پہ اور نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اگلی ہی سانس میں انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ بھارت کے ساتھ تعلقات جب تک نارمل نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آرٹیکل 370 اور 35A کو پھر سے بحال نہ کرے۔ تو یہ تو پوزیشن ہے گورنمنٹ کی۔ پاکستانی آرمی کی جو پوزیشن ہے وہ میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں۔ 6 اگست 2019 کو آرمی کی طرف سے آفیشیل بیان آیا ہے جس کو قریب قریب ہر بڑے اخبار نے انڈیا پاکستان میں کور کیا ہے۔ ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم تو جی 35A اور 370 کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو ایک گریٹ انڈین شیم ہے، اور ہماری اس کے لیے ہماری جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو مرضی کریں، ہم تو بالکل اسے ریکگنائز پہلے بھی نہیں کرتے تھے، آج بھی نہیں کرتے۔ تو جس چیز کو آپ ریکگنائز کرتے ہی نہیں تھے، لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ آرمی صرف آرمی نہیں ہے، انہوں نے پاکستان پہ رول کیا ہے، سو دے ہیو آلسو بین اے گورنمنٹ ایز ویل۔ یہ پاکستان کی جو آدھی تاریخ ہے، آلموسٹ ہاف آف اٹس پیریڈ، اس میں آرمی ہیز آلسو ایکٹڈ ایز اے گورنمنٹ۔ تو ہم کس کی بات پر سنجیدہ ہو کر کچھ سٹیٹمنٹ دیں؟ پاکستان کی جو آج موجودہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے یا پاک فوج نے جو پہلے کہا تھا؟ نہیں، آپ نے بالکل صحیح فرمایا جی کہ یہ پاکستان ملیٹری جو ہے وہ چونکہ گورنمنٹ کا حصہ رہی تو آپ تو اس کو دیکھتے ہیں صرف مارشل لا میں، لیکن جب وہ گورنمنٹ کا حصہ نہیں بھی تھی تو تب بھی تھی، یعنی صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں، غالب کا شعر ہے یا کسی میر کا۔ تو اس میں جو ہے ان کا اس کے جب وہ گورنمنٹ میں نہیں ہوتے تو وہ زیادہ سخت گورنمنٹ ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کروں کہ یہ مغالطہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ جب پاکستان ملیٹری پاور میں نہیں ہوتی تو دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود پاور، یا گورنمنٹ نامی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ 20 سالوں کے دوران جو بے نظیر ورسز نواز شریف جو وہ اتھل پتھل ہوتی رہی اور جو جس طرح کے واقعات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں کہ وہ پتے پہ پڑا ہوا پانی جس کو کہتے ہیں، اس طرح کی کیفیت ہوتی تھی گورنمنٹ کی کہ کب ہوا چلے اور وہ تحلیل ہو جائیں۔ اینڈ دیٹ واز آلویز ٹرو اینڈ از اسٹل ٹرو کہ اب بھی جو ہے بہت سارے لوگوں کی رائے تو یہ ہے کہ پاکستان میں اب سب سے زیادہ پاورفل وائس جو ہے وہ پاکستان ملیٹری کی ہے، جس حقیقت کو ہمیں ماننا پڑے گا۔ ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ جو بین الاقوامی سفیر ہیں مختلف ممالک کے، وہ کس طرح جو ہے وہ ملاقات کر رہے ہیں پاکستان کی ملیٹری باس کے ساتھ، جو امپارٹنٹ ایشوز ہیں، امپارٹنٹ دورے ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ملیٹریز تو آل اوور دا ورلڈ ہیں جی، کوئی کسی ایک ملک میں تو نہیں ہے۔ تو ہم ان کو شیڈو ان کا دیکھتے ہیں کر کے کہ وہ کیسے کتنے دورے کرتے ہیں، کن لوگوں سے ملتے ہیں ان کو۔ تو ملیٹری سٹل جو ہے وہ پاور انجوائے کر رہی ہے، بلکہ گریٹر دین ایور میں کہوں گا اس کو، چونکہ اس وقت جو حکومت وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ سخت قسم کے کنفیوژن کا شکار ہے۔ اس نے بہت اننیسیسری قسم کی ہائپ کریٹ کی پبلک کے اندر، بہت اننیسیسری قسم کے وعدے کر دیے، بہت زیادہ ان ریئلسٹک قسم کی توقعات کریٹ کر دی۔ سو نو دے آر، ان کو وہ ایٹ رسک۔ تو ان کو جب جو ہے وہ ایسے ایک ماحول کی ضرورت ہے، پہلی بات ایک۔ دوسرا یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ 370-35 کو ملیٹری نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ آپ اگر اٹھا کے دیکھیں، منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز، جو کہ ریئل ایکسٹرنل افیئرز کا ذمہ دار ہے، ریئل میں ہے یا نہیں ہے لیکن کانسٹیٹیوشنلی، اور جو سارے اس ایشو کو دیکھ رہا ہے رائٹ فرام 1947، اس کی سٹیٹمنٹس آپ اٹھا کے دیکھیں، وہ کبھی بھی 370-35 وغیرہ کے بارے میں انکلیئر نہیں رہے، بلکہ مور دین ملیٹری انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ ہم 370 کو نہیں مانتے، چونکہ یہ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی کسی طریقے سے بھی کشمیر کے لوگوں کو فائدہ نہیں، بلکہ یہ بھارت کی طرف سے ایک ہتھیار ہے جس کو وہ یوز کر رہے تھے ایک ریلیشن شپ کے لیے۔ وہ لمبی کہانی، لیکن وہ اس کو مانتے نہیں تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ جب آپ نے لاسٹ ایئر 5 اگست 2019 میں پرائم منسٹر مودی صاحب نے اس سارے معاملات کو لپیٹ لیا، 370 کو ہٹا دیا، 35 کو ہٹا دیا، تو آپ کی طرف سے اس وقت جو گورنمنٹ آف پاکستان کی آفیشیل منسٹری آف فارن افیئرس کی اسٹیٹمنٹ تھی وہ بھی یہی تھی کہ آل دو کہ ہم نے کبھی 370 اور 35 کو نہیں مانا، لیکن ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، جو کہ یو کین ناٹ ڈو اٹ۔ اگر آپ نے نہیں مانا تو پھر آپ اس پہ تالیاں بجائیں، یا آپ اس پہ مبارکباد کا پیغام بھیجیں کہ جی ہم بھی اس کو نہیں مانتے تھے، یہ کوئی فراڈ کی شکل تھی یا کچھ تھا، تو وہی کنگریچولیٹ یو کہ آپ نے اس کو ہٹا دیا، تو موسٹ ویلکم اینڈ دس از اے پازیٹیو اسٹیپ، جیسا کہ ڈپلومیٹک حلقوں میں ہوتا ہے۔ جب آپ مانتے نہیں تھے تو پھر اس کے ہٹانے پہ آپ کو ناراضگی کیا ہے؟ یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی، اور دے ور انسسٹنگ آن دیٹ اسٹیٹمنٹ، یہاں تک کہ حالات اس حد تک بدل گئے کہ خود کشمیریوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دس از ناٹ ون آف اوور ڈیمانڈ اینی مور، یعنی جو جن کا اوڑھنا بچھونا ہی 370 تھا، اور جو کشمیر ویلی اسپیسیفک پرو انڈین پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کا چونکہ اوڑھنا بچھونا ہمیشہ 370 رہا ہے، تو انہوں نے بھی اس پہ اس کو سیریسلی جو ہے وہ کرنا چھوڑ دیا۔ ان کا بھی مطالبہ اگر آپ ان کے دل سے پوچھیں تو رہ گیا ہے جی کہ اسٹیٹ ہوڈ ہی واپس دے دیں تو اسی پہ گزارا کر لیں گے۔ تو دین اگر کشمیری جو اصل میں اس سارے ڈسپیوٹ کا بنیادی فریق ہے ان کا ایسا کوئی مطالبہ نہیں، تو آپ کیسے مطالبہ کرتے ہیں؟ دیٹ مینس یو آر سٹنگ اکراس دا بارڈر اینڈ یو آر ڈکٹیٹنگ ان دی انٹرنل پالیٹکس آف اندر کنٹری۔ یہ ٹوٹلی انٹرنل کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے نا جی، دس از ناٹ دیئر ایشو، ایٹ لیسٹ دس از دی ایشو آف دی پیپل آف دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، لیکن ان کا تو کسی طریقے سے نہیں ہے۔ تو آپ کیسے بیٹھ کے تو ایک ایسا مطالبہ ہے جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا وہاں کی پولیٹیکل سرکلز میں کسی طریقے سے، تو آپ اس کو بطور شرط پیش کریں؟ بھائی پہلی بات ہے آپ کو شرط ہی پیش نہیں کرنی چاہیے کسی قسم کی، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، کیونکہ لاسٹ ویک آپ نے لیٹر لکھا پرائم منسٹر مودی کو جس میں آپ نے جموں کشمیر کی شرط یہ مینشن کیا کہ ایشوز جو ہیں وہ ریزالو کیے جائیں انکلوڈنگ ایشو آف جموں اینڈ کشمیر۔ یو ڈڈ ناٹ مینشن 370 اور 35، ایک آفیشیل لیٹر ہے پرائم منسٹر ٹو پرائم منسٹر۔ تو پھر اس کے بعد اچانک ایک اعلان کر کے انکنڈیشنل کہ ہم تجارت کھولتے ہیں، تو پھر اس کو ایک ایسی کنڈیشن ڈالنا جو کہ مطلب ہے اس سے بھی بری ہے۔ اس پہ ایک مجھے وہ پہاڑی محاورہ یاد آتا ہے کہ نانی نے قسم کیا اور کر کے چھوڑ دیا تو اس سے بھی برا کیا، کہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، تو اگر کیا تھا تو رکھ لیتے۔ اب یہ شرط آپ نے جب 370 اس وقت نہیں مانی، پھر آپ نے کہا کہ ہمارے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آ کے آپ نے ایک ایسے کریٹیکل جنکچر پہ اس شرط کو اٹھا کے پیش کر دیا جس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر انڈر پریشر۔ دیکھیں ایک جو لابی ہے وار مونگرز کی، یہ میں نے کل پرسوں بھی کہیں اسی موضوع پہ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ وار مونگرز کی لابی جو ہے موسٹ پاورفل ہے، جس کا انفلوئنس ہے پاکستان کی پالیٹکس میں۔ دے ڈڈ ناٹ لائک اٹ، چونکہ وار اور پیس جو ہیں دو ایک دوسرے کے متبادل اور متصادم متضاد چیزیں ہیں، تو جو لابی آف وار ہے وہ کبھی بھی تو پیس کو جو ہے کہیں بھی ہسٹری میں ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی پیس کی بات کی ہو، تو وہ پیس کو تو ڈس آن ہی کریں گے۔ تو اس کے لیے مختلف ہیلے بہانے اب انہوں نے کشمیری سامنے لانے شروع کر دیے کہ یہ کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ کون آدمی ہے جو کسی طرح کے ہوش و حواس کا مالک ہے، پولیٹیکل سینس رکھتا ہے، کامن سینس ہی رکھتا ہے چلو، تو اس کو اس بات کا نہیں پتا کہ اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان حالات نارمل ہوں گے، تجارت ہوگی، اوپننگ ہوگی، لوگ ایک دوسرے سے ملیں جلیں گے، اوپن اور کھلا ڈائلاگ ہوگا، تو کشمیر سمیت تمام مسئلے جو ہیں وہ حل ہوں گے۔ یہ اے بی سی آف کانفلکٹ ہے، تو اس میں کس کو اعتراض ہے؟ لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو بنا کے پیش کر رہے ہیں جیسے کشمیر کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ کہیں کنویں میں پھینک دیا گیا، which is not the case. This is one way and a sure way جو ہے to go toward the resolution، کہ جب آپ ایک ایسا پریکٹیکل راستہ اختیار کرتے ہیں کہ جی ہم امن کی طرف جا رہے ہیں اور امن جو ہے وہ ہمیں ریزولوشن کی طرف لے کے جائے گا جو کہ ایک لاجیکل کنکلوژن ہے، تو اس سے جناب وہ ایک ہفتہ بھی نہیں، ایک ہفتہ کیا 24 آورز جو ہے وہ اپنی بات پہ قائم نہیں رہ سکے۔ حالانکہ لیٹ می ٹیل یو، یہ کوئی اتنی بڑی تجارت بھی نہیں تھی، چینی لے لینا بھارت سے یا
دوسری کیا چیز لے رہے تھے, بات لے چینی. رہے تھے. ہاں, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں ریمائنڈ کرا رہا ہے کہ پاکستان نہ صرف ایکسٹرنل افیئرز اور ایسے بڑے بڑے ایشوز پہ بلنڈرز کا ایک کنسسٹنٹلی جو ہے ایک ٹریک ریکارڈ رکھتا ہے, بلکہ یہ جو چینی لینے والی اٹ سیلف بات ہے کہ دیکھیں پاکستان میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر ہیں, ایلیٹ ہے, جو بزنس ایلیٹ ہے, انڈسٹریل ایلیٹ ہے, جاگیرداری ایلیٹ ہے, سب کا شوگر کا بزنس ہے. یعنی یو نیم اٹ کہ یہ بندہ کون ہے, اور اگر اس کا کسی نہ کسی طریقے سے اپنی اگر شوگر مل نہیں تو اس کے بھتیجے بھانجے کی نہیں تو کسی نوکر کی کہیں نہ کہیں اس کی اس میں انویسٹمنٹ ہے. اور یہ کھیل ڈے ون سے کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ سب جو ہے آل اباؤٹ سبسڈی, کہ آپ کی شوگر مل ہے تو آپ کو شوگر ایکسپورٹ کرنے کا جو ہے وہ دیا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے سبسڈی دی جائے گی. تو یہ چونکہ اندر کے لوگ ہیں سارے, تو ان کو پتا ہے کہاں کہاں سے سبسڈیاں ملتی ہیں, کس میں. ان سب نے شوگر ملنے لگا لی, اور گزشتہ 30 سال سے یہ سبسڈی کے نام پہ لاکھوں ڈالر بطور رشوت جو ہے وہ لے رہے ہیں, اور ملنے کھول کے انہوں نے وہاں رکھی ہوئی ہیں, اور وہاں پہ وہ الکوہل بنا کے تو ایکسپورٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں اسلامی ملک ہے جس میں شراب پینا حرام ہے, اور زندہ لوگوں کی انہوں نے زندگی حرام کی ہوئی ہے جو شراب پینا چاہتے ہیں. بیچارے جو نان مسلمز ہیں, کرسچن یا ہندو یا سکھ یا کوئی اور جو ٹورسٹ ہیں, ان کے لیے تو یہ ایک ایسی عذاب ہے. اور خود جو ہے وہ پوری دنیا میں بزنس جو ہے ان کا الکوہل کی بہت بڑی پروڈکشن جو ہے وہ اس سے, تو وہ شوگر ملوں سے آپ یا تو الکوہل بیچتے ہیں یا سبسڈی لیتے ہیں. پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایڈیٹ ترین لوگ ہیں جن کو دنیا کا کسی بات کا نہیں پتا, اور ان کو جتنا لوٹا جا سکتا ہے لوٹو. یہ ہے پاکستان کی ایلیٹ کی سوچ. جب کہ آپ آ کے اس حال میں پہنچ گئے کہ آپ کو جا کے انڈیا سے چینی لینی پڑی ہے, تو پہلی بات تو یہ ان کو ادھر دیکھنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ ملیں کیا ہیں, کیوں ہیں, یہ کیا سبسڈیاں ہیں. یہ ساری ان کے قریب ترین دوست پکڑے گئے, لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہیں کیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ سب مذاق چل رہا ہے جناب پاکستان میں. نہ انہوں نے کوئی مسئلہ کشمیر حل کرنا ہے, نہ انہوں نے کوئی ڈھنگ کا کام کرنا ہے, نہ انہوں نے یہ لوگوں کو جن کو میں یرغمالی کہتا ہوں ان کو رہا کرنا ہے کہ وہ جی سکیں, اپنی زندگی جی سکیں, اور کسی باعزت سوسائٹی کے شہری کے طور پہ آغاز کر سکیں. جی, شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا پاکستان کو سیریس نہیں لیتی, اور آج وہ لوگ جو یہ سوال کر رہے تھے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جو کلائمیٹ سمٹ بلایا ہے اس میں ہمیں کیوں نہیں انکلوڈ کیا, اس خطے کے باقی جو ممالک ہیں انہیں بلایا ہے, ہمیں کیوں نہیں بلایا, تو ان کو یہ جواب مل گیا ہوگا. ایک آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا وہ جو ایک نیریٹو تھا کہ جی ہندوستان 1 قدم بڑھائے ہم 2 قدم بڑھائیں گے, آج اس کی بھی پول کھل گئی ہے. ایک تو آپ اس کے بارے میں بتائیں, دوسرا یہ ہے کہ کیا آج کے اس قدم نے کوئی نئی پریسیڈنٹ سیٹ کر دی ہے کہ انڈین گورنمنٹ اب ان کو کم سے کم کوئی لمبے عرصے کے لیے تو نہیں لیکن 1-2 سال کے لیے ان کی کسی بھی بات کا کوئی سیریسلی کوئی اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرے گی؟ نہیں, ایکچولی میں نہیں سمجھتا کہ یہ ڈیفینیٹلی کریڈیبلٹی انہوں نے لوز کر دی, لیکن انڈین گورنمنٹ ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ دے ووڈنٹ ڈو اٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو ابھی انہوں نے اپنی پروپوزل فائنل کی تھی, اس کی ابھی کوئی آفیشیل کمیونیکیشن نہیں ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ. وہ تو طے ہونا کہ آپ انڈیا کو اس کے بعد پھر خط لکھتے یا جو بھی آفیشیل چینل کے ذریعے آپ انڈیا کو کنوے کرتے ہیں کہ بھائی ہم اتنی چینی اور یہ لے رہے ہیں, اور وہ آفر دے کے پھر وڈرا کرتے. مجھے لگتا ہے کہ 0.5 ٹن کی فگر دی تھی حماد اظہر صاحب نے. فگر دی تھی انہوں نے 500 سم تھنگ, ساری فگر انہوں نے دی. لیکن اب یہ آپس میں ڈسکشن ہے نا جی, یہ تو ڈسکشن ہو رہی ہے ود ان دی سرکلز آف پاکستان, کہ ایک کمیٹی نے ڈسکس کر کے اس کو منظور کر لیا. تو پھر جب تک کچھ ایک منٹ سر, تو جب تک کچھ فائنلائز نہیں ہو جاتا ان کو ہر روز آ کے پریس سٹیٹمنٹس ایشو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کریڈیبلٹی لوز کی ہے انہوں نے, ڈیفینیٹلی لوز کی ہے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک انڈیا از گوئنگ ٹو ری ایکٹ دیٹ وے. چونکہ انڈیا اس کو اسی طریقے سے دیکھے گا جس سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بھائی ہمارے پاس تو ابھی تک کوئی ایسی آفیشیل پروپوزل آئی نہیں تھی, بٹ ایز فار ایز دا کریڈیبلٹی از کنسرن از گان.
چونکہ کل اگر یہ کوئی اور اس طرح کا کوئی اعلان کریں گے کہ ہم نے یہ ڈیسیجن کر لیا ہے تو آبویسلی اس میں اس طرح کا ری ایکشن جو ہے وہ نہیں ہوگا انڈیا کی طرف سے، چونکہ وہ سمجھیں گے کہ ایسی باتیں چلتی رہتی ہیں جن پہ کبھی عمل ہونا نہیں ہے۔ ایبسولوٹلی، جب بھی کوئی فیصلہ لیا جاتا ہے ٹریڈ کو نارملائز کرنے کا تو وہ سارے چینلز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، لوگوں کے کمرشل انٹرسٹ وہاں پر جڑے ہوتے ہیں، لوگ ٹرانسپورٹیشن کو دیکھتے ہیں، لاجسٹکس کو کے لیے پیسے لگاتے ہیں اور وہ سارا انفراسٹرکچر سیٹ اپ کرتے ہیں، اور راتوں رات اگر یہ کہہ دیں کہ جاؤ ہم تو نہیں کرتے ٹریڈ، تو سامنے والے کا تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے جی۔ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی۔ وہ اس تمام لاجسٹکس کے ساتھ پھر کیا کرے؟ تو ایک کریڈیبل ٹریڈنگ پارٹنر کے طور پہ اگر پاکستان ابھرنا چاہتا ہے اس خطے میں تو اسے اپنی پالیسی پر پھر سے نظر ثانی کرنی ہوگی، اور دے ہیو ٹو شو سم سارٹ آف سیریسنیس۔ اگر آپ بھی اپنے جو ہیں آپ کے جو بیانات ہیں، آپ کی جو پالیسیز ہیں ان کو لے کے سیریس نہیں ہوں گے، دنیا آپ کو سیریسلی کیسے لے گی؟ آن دیٹ نوٹ آج آپ نے وقت دیا بشانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو جناب، تھینک یو۔